मसीह यीशु में आप सब पे सलामती हो। प्रोग्राम दोराहा के तवस्सुत से एक बार फिर मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया सरवर और तमाम नाज़रीन और सामईन को खुश आमदीद कहती हूं। आपके साथ ही हमारे मेहमान प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़ को भी खुश आमदीद कहती हूं। कैसे हैं सर आप? शुक्रिया दावत देने के लिए, और मैं मुतमिन हूँ, ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। नाज़रीन, सर मुतमईन हैं। हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसका टॉपिक था इत्मीनान और तसल्ली, उसी की ये दूसरी कड़ी है। आज भी हम ज़हनी और रूहानी और जिस्मानी इत्मीनान के हवाले से कुछ सर से सवालात करेंगे, क्योंकि माशरा जिस नफ्सा नफसी का शिकार है, जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उसमें ये जानने की बेहद ज़रूरत है कि हमें दरअसल इत्मीनान और तसल्ली कहाँ से मिलेगी। सर, आज जो मैं ख़ुसूसन सवाल करूँगी, पहला सवाल मेरा इस सूरत हाल पे है कि जब हम अपनों से बिछड़ जाते हैं, अपनों को खो देते हैं, तो उस सूरत हाल में लोग आके कहते हैं कि खुदा आपके दिल को तसल्ली दे, खुदा आपके दिल को इत्मीनान दे। तो ऐसी सूरत में अक्ल ये मानने को तैयार नहीं है कि इत्मीनान कैसे मिलेगा। तो आप ज़रा इसकी वजाहत करें कि क्या जो लोग आके कहते हैं वो सिर्फ रस्मी जुमले हैं, या वाकई इस तरह से है कि खुदा तसल्ली देता है उस सूरत हाल में, जबकि हमें वो अपना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में पहले तो यही सिस्टम को समझना है कि खुदा फैमिलीज़ बनाता है, और फैमिलीज़ की जो टाइज़ हैं, जो रिश्ते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने नेचुरल हैं कि किसी भी एक शख्स का अलग हो जाना, मुंतकिल हो जाना, इंतकाल हो जाना, तो वो जज्बाती तौर पर एक तरह से नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लेकिन इसी सारे सिस्टम में खूबसूरती ये भी है कि इंसान अब समझने लगा है कि यस, ये खुदा का इंतज़ाम था। खुदा ने उसको जितने माह साल दिए थे वो पूरे हो गए, और फिर एक वक्त और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इंसान अपने अंदर इत्मीनान पा लेता है। सही, वक्त लगता है। दूसरा पहलू आपने जिसकी निशानदेही की है कि फिर अजीज़ रिश्तेदार, यार, दोस्त आते हैं और वो आके कंसोल करते हैं, आके जज्बाती तौर पर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, और इंसान बिलाशुबा इससे भी तसल्ली पाता है थोड़ी बहुत कि हाँ जी, मेरे पूछने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, मेरे गम में शरीक होने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। सही। और अभी तक तो हमारे मुआशरे में ये एक अच्छा सिस्टम है, चल रहा है कि किसी के इंतकाल पर सारे अजीज़ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। और ये बीच में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि क्या ये रस्मी है? यस, ये रस्मी भी है। क्या रस्म है? लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आज मैं इसके गम में शरीक होने जाऊंगा तो कल ये मेरे भी आएंगे। सही। ये रस्म ही हो गई ना। सही। लेकिन इंसानी जज्बात के तौर पर बात करें, इंसानियत की बात करें, तो इंसान वैसे भी इंटरनली फील करता है कि मुझे उसके साथ जाके उसके गम में शरीक होना चाहिए। सही। और ये एक अच्छा जज्बा है, अच्छी सोच है, ये हमारी सोशल नीड है। सही। और ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो हस्ती जो जुदा हो गई है फैमिली से या किसी इंसान के उस रिश्ते से, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी है, सही, बेटा बेटियां हैं, ये हमारे बड़े करीबी रिश्ते हैं, तो इंसान के अंदर की कैफियत वही जानता है जिसका वो बेटा होता है या जिसके वो ज़िंदगी का साथी होता है। सही। और बिलाशुबा उसको भी ऐसे ज़ख्मों के मुंदमिल होने में, उनके ज़ख्मों के भरने में, वो जो खला पैदा हो गया है उसमें वक्त लगता है। सही। लेकिन इंसान को, जो खुदा पर ईमान रखने वाले इंसान हैं, उनको इस बात का भी एहसास है कि हाँ, असली इत्मीनान जो मिलता है ना, वो हमें खुदा की तरफ से ही मिलता है। सही। जिस खुदा ने ये सारे रिश्ते डेवलप किए हैं, सो उसी खुदा के पास ये सारा जो सिस्टम है ना, ये उसी के हाथ में। सही। इंसान को गम बर्दाश्त करने की जो इत्मीनान है, जो हिम्मत है ना, वो भी खुदा ही देता है। सही। और जब हम आखिरी बात आ जाए, जब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आएँ, तो फिर वो तो अपने शागिर्दों को भी ये कह रहे थे, पब्लिक को भी ये कह रहे थे, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। बिल्कुल। वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। बिल्कुल। अब
ایز کرسچن ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خدا اتنا وفادار، اتنا کنسرنڈ خدا ہے کہ وہ ہمارے دکھوں میں بھی شریک ہونے کے لیے آتا ہے اور تسلی دے کے یہ جاتا ہے کہ میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، اور وہ تسلی ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ ہاں انسان بھی آئے نا، عزیز رشتہ دار بھی آئے، سب آئے، تو وہ بھی تسلی کی باتیں کر کے جاتے ہیں۔ جی لیکن جو انسان اپنے دکھ سے اصلی اطمینان پانا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کو لا محالہ اسے خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، صحیح۔ کیونکہ اصلی اور خالص اطمینان جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے مہیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ بحیثیت مسیحی جو ہے اپنے کسی نقصان کو لے کے یا خود کے ساتھ کوئی حادثہ جب پیش آتا ہے اس کو لے کے ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں خدا کی مرضی سے ہو رہی ہیں، تو کوئی نقصان ہے، کوئی حادثہ ہے، تو اس کو ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ یا پھر ہم کسی اپنے کے بچھڑ جانے کی ہی بات کریں تو اس میں ہم تسلی اور اطمینان کا اظہار کرتے رہیں، تو جو روایات ہیں اس کے حساب سے لوگ یہ نہ کہیں گے کہ ان کو تو کوئی غم ہی نہیں، ان کو کوئی دکھ نہیں، یہ تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سماجی پریشر ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے یا جیسا ہم خدا میں محسوس کرتے ہیں اسی کا اظہار کرنا چاہیے؟ یہ پورا ایک کائناتی سسٹم ہے، یہ یونیورسل سسٹم ہے، یہ گاڈ میڈ سسٹم ہے۔ صحیح۔ ہم اس کو، دنیا کا کوئی خطہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے، صحیح۔ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی انسان اس والی صورتحال جو ساری آپ بیان کر رہی ہے نا اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور میں بحیثیت ایماندار اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے رہنے چاہیے، ہوتے بھی ہیں اور ہونے چاہیے، چونکہ انسان کو نا پھر اپنے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ انسان ضرور سوچنے لگتا ہے جس دن اس کا کوئی لاس ہوتا ہے، وہ شخص کا لاس ہو یا کسی پراپرٹی کا لاس، انسان سوچنے ضرور لگتا ہے، سوچتا ضرور ہے، جو ہیومن بینگ ہے، جو ہوش و حواس میں ہے، سوچتا ضرور ہے کہ وائی اٹ ہیپنڈ، بالکل۔ وائی اٹ ہیپنڈ۔ پھر یہ بھی سوال وہ ضرور کرنے لگتا ہے خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے انسان ہونے کی یہ بڑی شاندار دلیل ہے کہ وہ اس واقعے سے متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہونے کے بعد پھر سوچنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اور جب وہ سوچنے لگتا ہے تو پھر تو اگر وہ اچھا قاری ہے، اچھا ریڈر ہے، اور ریڈر کا میرا مطلب ہے کہ اگر وہ خدا کے کلام کے ساتھ اچھی واقفیت رکھتا ہے صحیح۔ تو پھر وہ کیسی بھی سچویشن کریٹ کیوں نہ ہو جائے صحیح۔ وہ پھر ضرور سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں، لاس بھی اور پروفٹس بھی، بالکل ساری چیزیں مل ملا کے انسان کے لیے بہتری کا سامان پیدا کرتی صحیح۔ ہیں، کیونکہ تعلیم یہ ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ ایسا ہی۔ اچھا سر، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ تابع داری کے حوالے سے کہ خدا کی تابع داری میں رہیں، خدا پہ ایمان رکھیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ پرتجسس رہتا ہے چیزوں کو لے کے، جاننا جو ہے اس کی فطرت میں ہے، تو اس کو اپنا مستقبل جاننے کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ مطلب مجھے پتہ چل جائے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو مجھے اس سے تسلی مل جائے گی، یا مجھے کسی سے میں جان لوں، کسی کو ہاتھ دکھا دوں، کسی سے کوئی فال نکلوا لوں تو مجھے ایک تسلی ہو جائے کہ کاتب تقدیر نے میرے لیے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے میں اس پہ راضی و شاکر ہوں، میں تابع دار ہوں کہ اس نے جو لکھ دیا وہ میری زندگی میں ہونا ہے۔ تو یہ جو جاننے کی جو ایک کھوج کی ہے، جس کی تسلی چاہتے ہیں ہم کہ لکھا کیا ہے آخر، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے اور بلا شبہ یہ پیورلی انسانوں سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو انسان نہیں ہیں، جو دوسری مخلوق ہے خدا کی، وہ تو ایسا نہیں کرتی نا، یہ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، جی وہ تو کہیں اپنے ہاتھ پہنچا کے نہیں دکھاتے، بالکل یہ انسان ہی ہے جو کرتا ہے۔ اور انسان کا متجسس رہنا بھی اچھی بات ہے۔ بالکل انسان کی فطرت میں ہے وہ کسی ایک جگہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور یہ بڑی شاندار بات ہے، بالکل۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ جمود تو موت کا دوسرا نام ہے۔ ہاں جی، موت کا دوسرا نام جمود ہے،
جب انسان رک جائے اور کہے بس دیٹس آل، اٹ واز آل فنشڈ، تو سمجھنے کہ وہ اس کی لائف کا یا اس کی سوچوں کا آخری دن ہے. صحیح. خدا پھر وہی بات وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ خدا نے کئی وسائل بتائے ہیں، کئی طریقے بتائے ہیں، صحیح. کئی چیزیں اس نے مہیا کی ہیں. لائک کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا پچھلے وقتوں میں حصہ بہ حصہ طرح بطرح اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا رہا. صحیح. یعنی یہ ایک گاڈلی سسٹم تھا. صحیح. انبیاء آئے، ٹھیک ہے جی، طرح بطرح بکس آئیں، صحیح. ہدایات آئیں، شریعت آئی، لا آیا، انبیاء کی نبوتیں آئیں، صحیح. ہے نا جی، جس کو ہم انبیاء کے صحائف کہتے ہیں. صحیح. اور آخر میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا صحیح. تاکہ دنیا کا وہ انسان جو کھو گیا ہے اور اب ایک طرح سے ہر طرح کی چیز کی مصیبت کا شکار ہے. اور آئیے ہم ایک دفعہ پھر چلیں ہسٹری میں. صحیح. کیا ہسٹری میں چلیں؟ جب تک خداوند یسوع مسیح بدنی طور پر تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی دین تھا، یہودیت تھی اور ہے بھی، صحیح. پرانا عہد نامہ بھی تھا، توریت بھی تھی، صحیح. لیکن انسان کے دکھ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، کم نہیں ہو رہے تھے. صحیح. لائک کوڑ اتنا تھا، لیپرسی، کوڑ کی بیماری اتنی تھی کہ اس کا اس زمانے میں نہ کسی فقی کے پاس علاج تھا، نہ کسی فریسی کے پاس علاج تھا، ایون کہ سردار کاہن کے پاس بھی علاج نہیں. صحیح. سردار کاہن کا بھی صرف یہ کام تھا کہ اس نے بدن کا معائنہ کرنا کہ ہاں اس کے بدن میں کوڑ ہے، صحیح. اور پھر حکم دے دینا کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے، صحیح. جنگل میں چلا جائے یا، لیکن اس کی شفا کا انتظام اس کے پاس نہیں تھا. کتنے دکھ تھے جو انسان دکھوں سے گزر رہا تھا. لیکن جب میرا اور آپ کا ساری دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح تشریف لائے تو وہی معاشرہ، وہی ماحول، وہی بنی اسرائیل، وہی شہر یروشلم کی ارد گرد کی فضا، وہی جگہ پر پھر شفا آ گئی. صحیح. پھر انہونے کام ہونے لگے، یہاں تک کہ وہی فقی فریسی دیکھ دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتے تھے. ہم نے تو ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. صحیح. کہا کرتے تھے نا، درج ہے یہ سارا انجیلوں. وہ اس لیے کہ وہ اس خداوند یسوع مسیح نے خود ہی اپنی آمد کا آبجیکٹو بتایا تھا، خود ہی بتایا تھا، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میں اس لیے آیا کہ وہ جو بدنی طور پر ستائے جاتے ہیں میں ان کے لیے شفا لاؤں. صحیح. تو یوں انسان نے اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پانا شروع کیا، بری روحوں سے اور ابلیسی قوتوں سے چھٹکارا پا کے اطمینان پانا شروع کیا. وہ نوجوان جو قبروں میں رہتا تھا، بیڑیوں سے زنجیروں سے بھی باندھتے تھے، وہ قابو نہیں آتا تھا اور لوگ اس طرف جایا نہیں کرتے تھے. ایک دن اس لڑکے کی گڈ لگ کے خداوند یسوع مسیح کا وہاں سے گزر ہوا. بالکل. بدروہیں نکل گئیں. وہ پہلے کپڑے نہیں پہنتا تھا، اس دن اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. صحیح. وہ اطمینان میں نہیں تھا، اس دن وہ پرسکون بڑے خوبصورت انداز سے یسوع مسیح کے پاس بیٹھا ہوا تھا. شہر کے لوگوں نے جب دیکھا آ کے، وہ ایکچولی لوگ تو آئے تھے کہ وہ سور سارے دریا میں پھینک دیے تھے، تو وہ تو اس لیے آئے تھے. لیکن جب اس کو ہوش و حواس میں دیکھا تو ان کے لیے اچنبے کی بات تھی کہ یہ اکیلا تھا لیکن اس کے اندر بدروحوں کا لشکر تھا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹا جی، پوری گفتگو اور پورے جو جتنی سوالات ہیں ان کے جوابات میں ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تسلی جو بیماریوں سے مل جائے، تسلی جو بری روحوں سے مل سکتی ہے، تسلی جو شہروں سے بے دخل ہو جانے والی بات تھی، وہاں سے پھر واپسی، یہ آپ کو ملے گی آپ کے مالک یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. صحیح. آپ کے سارے دکھوں کا مداوع وہی ہے. صحیح. انسان کا اب کیا پرابلم ہے؟ انسان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی مصروفیات اس قدر کی بڑھ گئی ہیں یا بڑھا لی ہیں کہ اب اس کے پاس ایک بہانہ مل گیا جی میرے پاس وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اپنے خدا سے ایک فیلوشپ ڈیولپ کروں. صحیح.
اور خدا سے ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے پھر وہ جو ابلیس کے لیے بڑا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، ابلیس پھر کیا کرتا ہے؟ بیماریاں بھیجتا ہے، دکھ بھیجتا ہے، بے چینی بھیجتا ہے، بے اولادی کی روح بھیجتا ہے، لاس کی روح بھیجتا ہے، بزنس میں لاس. تو پھر انسان ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے، صحیح، ڈسکنٹینٹمنٹ آتی ہے. صحیح، اور اس ڈسکنٹینٹمنٹ کے سلسلے میں ہر وقت بے چین رہنا، مضطرب رہنا، گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب، دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب، صحیح، سوسائٹی میں تعلقات خراب. آج بھی اور کل بھی انسان کو بالآخر اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ میں اپنی لائف میں اطمینان پانا چاہتا ہوں، تو اس کو اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف لوٹنا ہوگا. صحیح، ابدی اطمینان کا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. صحیح، انسان جتنے مرضی وسائل اکٹھے کر لے، جتنی مرضی وہ ڈیولپمنٹ کر لے، جتنا مرضی چاہے وہ امیر ہو جائے، صحیح، اطمینان پانا ہے تو اس کو اپنے خدا کے پاس آنا ہوگا. صحیح. سر، جناب یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ اور سلامتی کا سر چشمہ کہا گیا، پھر اس کے باوجود دنیا اطمینان کیوں نہیں پا رہی ہے؟ اب دیکھیے نا، یہ تو آپ کے سوال کی روشنی میں سر چشمہ موجود ہے، جی، شہزادہ موجود ہے، اور وہ اطمینان دینے کا پرومس بھی کرتا ہے، صحیح، پھر بھی دنیا بے چین ہے. تو اس لیے بے چین ہے کہ دنیا اس امن کے شہزادے کے پاس آ نہیں رہی ہے، صحیح، اس کو بیلیو نہیں کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات کو، ریلیشن شپ کو گرو نہیں کر رہے، ڈیولپ نہیں کر رہے. اب تو یہ عالم آ گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ پر اب اتنے اٹیک ہونے لگے ہیں، انسان ہی اٹیک کرتے. تو گویا کہ وہ اپنی بے اطمینانی اور بے چینی کو خود آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے. صحیح، ایک طرف یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا باپ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے میں بڑا خوش ہوں، صحیح، اسے میں نے بھیجا ہے، اس کی سنو. متی کی انجیل کے 17ویں باب کی 5ویں آیت ہے یہ. اور اس نورانی بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، صحیح، اس کی سنو. اور خداوند یسوع مسیح بذات خود بھی کہتے ہیں، اطمینان کا چشمہ میں ہوں، صحیح، تسلی میرے پاس ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ جو دکھی ہیں وہ چین پائیں. صحیح، جب وہ پرومس کرتے ہیں تو پھر بھی دنیا اب ہو کیا رہے، مصروف دنیا اتنی ہوگی، اس کے الفاظ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، صحیح، اس کے الفاظ، اس کے وعدے سننے کا ٹائم نہیں ہے. صحیح، اپنے اپنے بکھیڑوں میں دن بدن انسان اپنے بکھیڑوں میں اتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ غموں کے پہاڑ گویا کہ اس کے اوپر جمع ہوتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں جی، انسان کتنا بھی بزی ہو جائے کھانا نہیں چھوڑتا. فزیکل گروتھ کے لیے اس کو کھانا چاہیے، کتنے مصروف کو. بالکل، فاسٹ فوڈ ہی آ گیا، چلو جی، کھاتا تو ہے نا، بے شک چلتے چلتے ہی کھا رہا ہے، جی، ایسے ہی ہے نا. ایسے، اسی زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے. صحیح، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اطمینان سے کھائے، یا کار میں بیٹھا بیٹھا کھاتا ہوا جائے، بالکل، یا پیدل چلتے ہوئے فاسٹ فوڈ لے لیا اور کھاتا جائے. انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسے فوڈ کی ضرورت ہے. صحیح، سیم یہ ہے کہ اسپرچول گروتھ کے لیے خدا کے ساتھ وقت، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح، صحیح. سر، دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب کی جو شروع کی آیات ہیں، اس پہ ہمیں جو تسلی کے حوالے سے بات ملتی ہے، تو وہ کتنی حد تک جو ہے نا انسانی زندگی میں اثر انگیز ہے، اور وہ کتنی دیر پا ہے؟ پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں کہ وہ کلام مقدس میں درج ہے. صحیح، پہلی بات تو یہ لوگ سمجھیں، وہ کلام کا حصہ ہے، صحیح، وہ کسی سائنس بک کا حصہ نہیں ہے. صحیح، وہ جو ورسز ہیں، تبدیل ہو جائے، بالکل. وہ جو ورسز ہیں پولس رسول نے اس زمانے میں کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا تھا، صحیح، کہ جو خوشی اور اطمینان ملتا ہے نا، وہ اوپر سے آتا ہے، صحیح، وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. صحیح، اوپر سے آنے کا مطلب خدا کی طرف سے آتا ہے. صحیح، تو کرنتھیوں کی کلیسیا جو تھی وہ اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی کلیسیا تھی. صحیح، بڑے لوگ تھے، صحیح، مالی طور پر بڑے آسودہ لوگ تھے وہ. صحیح،
تعلیم کے لحاظ سے بڑے شاندار اعلیٰ درجے کے لوگ تھے وہ. صحیح. لیکن بت پرستی بھی اس وقت عروج پر تھی. کرنتھیوں کی کلیسیا میں عروج پر تھی. صحیح. بتوں کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. اور پولوس رسول جو گھومنے پھرنے والے آدمی تھے اور پھر مطالعہ رکھنے کا اور ایک آبزرونٹ مائنڈ رکھتے تھے اور آئیز رکھتے تھے, صحیح. تو وہ تو ساری چیزوں کو آبزرو کر کے وہیں سے میسج نکال لیتے تھے. اور اس کلیسیا کو بھی کہا کہ تم نے اتنے خدا بنا رکھے ہیں, ایک اور بت بنا رہی ہے اور اس کے لکھا ہے جی ابھی اس کا نام رکھنا ہے, جہاں لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. آپ ذرا اس کی ہوشیاری دیکھیے اور علم کی فراوانی دیکھیے پولوس کی. پولوس نے وہیں سے بات پیدا کری. آئیے آپ نے تو بنا کے بت یہ لکھ دیا نا نامعلوم خدا, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو نامعلوم خدا ہے کون ہے, اور میں بتاتا ہوں وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. صحیح. اطمینان پانا ہے تو اس کے پاس. صحیح. تو وہ درج ہے, کلام میں درج ہے یہ باتیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہی جو پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, انسان نے اپنے لیے مصروفیات اتنی ڈھونڈ لی ہیں. ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو جو میں نے آبزرو کیا ہے, لوگ جوان بچے بھی اپنی اپنی جگہ اتنے مضطرب ہیں کہ وہ اپنے موبائل پر بھی جو کامیڈی پروگرام ہے, جو ہنسنے ہنسانے والے پروگرام ہیں, وہ ریکارڈ کر رکھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جب خالی بیٹھتے ہیں. صحیح. کبھی دیکھیے گا غور سے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جو اسٹیج شو ہے یا وہ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں, کیوں اندر سے وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے, اتنا اطمینان سے خالی ہے کہ وہ اپنے ان 10-15-20 منٹ کو بھی وہ مزاحیہ باتیں سن کے نا اپنے آپ کو ذرا تسلی دینا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. اور مجھے اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو اتنا آبزرونٹ ہونا چاہیے, ایسے بچوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیپ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے تمہاری کیا پریشانی ہے, اور پھر اسے بتانا چاہیے کہ تمہاری اس پریشانی کا حل کہاں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. چرچ نہیں لوگ جاتے, آپ جائیے ذرا چرچ دیکھیے, کتنا جو ینگ یوتھ والے لوگ ہیں کتنی کی آتی ہے وہاں, بہت کم. بہت کم. بالکل. سوئے رہتے ہیں یا اس مشین کے ساتھ بزی رہتے ہیں, وہاں سے خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں نہیں, اس کے پاس نہیں جاتے جو اطمینان اور تسلی دینے کا وعدہ کرتا ہے. یہ جو آپ نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام جو دوسرا خط لکھا پولس رسول نے, جی. وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ خدا وعدہ کرتا ہے میں تمہیں تسلی اور اطمینان دینا چاہتا ہوں, اور وہ اوپر سے آتا ہے, اور جو دینے والا اس کے ساتھ انسان ریلیشن شپ ڈیولپ نہ کرے تو پھر کہاں سے اطمینان پانا ہے. اسٹیج ڈرامہ آپ کو 10-15-20 منٹ کے لیے تو مطمئن کر سکتا ہے, جی. ہمیشہ کے لیے مطمئن نہیں کر سکتا. ہمیشہ کے لیے اطمینان پانا ہے تو آپ کو اپنے خدا کے پاس آنا ہے, اور اس کے کئی وسائل ہیں, اویلیبل ہیں. کیا مطلب؟ چرچ اویلیبل ہے, اب تو دور نہیں ہے. اب تو ہیکل اتنی دور نہیں ہے کہ جو جس وقت اس وقت لوگوں کو دیہاتوں سے گاؤں سے آنا پڑتا تھا. بالکل. اب تو تمہارے گلی گلی ہیکلیں ہیں. صحیح. جاؤ خدا کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو ڈیولپ کرو. صحیح. کون سا گھر ہے, خاندان جس کے اندر 2-3 ہولی بائبل کی جو والیوم جلدیں ہیں نہیں پڑھی ہوئی؟ صحیح. کون سا گھر ہے ایسا؟ اتنی اویلیبلٹی ہے اس کی, لیکن اس کی کوئی مٹی جھاڑنے کے لیے بھی روادار نہیں. تو ایسے خدا تھوڑی ملتا ہے, اور ایسے تھوڑی اطمینان آتا ہے. اطمینان کی چیزیں وسائل آپ کے گھر میں موجود ہیں. صحیح. پر آپ انہیں استعمال ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے ہیکل دور نہیں ہے, تو جو ہیکل کو سنبھالنے والے لوگ ہیں, خصوصاً ہمارے پاسٹر صاحبان یا جو کابینہ کے لوگ ہیں جن کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں کلیسیا کو لے کے, ان کو اس حوالے سے آپ کس طرح گائیڈ کریں گے کہ کس طرح لوگوں کو جانچیں, کون بے چین ہیں, کس کی زندگی میں مسائل ہیں, اور کس طرح سے ان کو اطمینان دینے کی ضرورت ہے؟ گڈ کویسچن میں کہوں گا, اٹس گڈ کویسچن, چونکہ جو بالکل موجودہ صورتحال ہے نا اس کے مطابق یہ سوال ہے. صحیح. یہ ہسٹوریکل کویسچن نہیں ہے, یہ تو بالکل ٹچی قسم کا ہے. اور ایک خادم کو اب بہت ساری چینجز لانی ہوں گی اپنی سروسز میں. مثال کے طور پر اس کو اپنے وزٹس بہت ریگولر اور اسٹرانگ کرنے پڑیں گے. صحیح. ڈائری مینٹین کرنی پڑے گی اس کو. صحیح. ہر فیملی کی نیڈ اور پریشانی کو نوٹ کریں. صحیح.
وہاں بھی دعا کریں ان کے گھر میں بھی، اور جب رات کو گھر آ جائیں تو سونے سے پہلے بھی اگر وہ اچھا چرواہا ہے، ایک ایک بیڑ کی فکر کرتا ہے، بالکل تو پھر سونے سے پہلے وہ جتنی چیزیں نوٹ کر کے لایا ہے، وہ کسی کی پریشانی ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کا دکھ ہے، اس کو ایک دفعہ پھر اپنے خدا کے حضور بحیثیت خدا کے خادم اسے اٹھانا ہوگا، صحیح اسے پیش کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کے وہ بنتی ہے پوزیشن کے پھر وہ اپنے بستر پہ جائے۔ صحیح یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ ایکشن ہیں جو موجودہ خدا کے خادموں کو کرنے ہیں، اگر چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا مطمئن ہو، صحیح اس کی کلیسیا گرو کرے، اس کی کلیسیا اسپرچولی ڈیولپ کرے، صحیح تو پہلا رول خدا کے خادم کو ادا کرنا، اپنے وزٹ سٹرونگ کرنے ہوں گے۔ جیسا راجا ویسی پرجا۔ ہاں جی، اس کو یہ نوٹس لینے ہوں گے، صحیح سونے سے پہلے انہیں خدا کے حضور اٹھانا ہوگا، صحیح کیونکہ خدا نے اس کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ صحیح انسان تب تسلی پائیں گے، اور جب چرچ میں سیاست اتنی آ جائے، جو کہ اس وقت زوروں پر ہے سیاست، اور اس سیاست نے پاسٹر کا تو معاملہ خراب کیا ہی ہے، لیکن کلیسیا مضطرب ہو رہی ہے۔ صحیح کلیسیا اس سوری صورتحال کو جان کے بے چین، کلیسیا تو آلریڈی ابلیس کی ستائی ہوئی ہے۔ کیا ستائی ہوئی؟ کرونا کیا کم غضب ڈھا رہا ہے گھر گھر میں؟ بالکل ان امپلائمنٹ اتنی ہو رہی ہے کہ کیا یہ کم عذاب کی بات ہے؟ صحیح بیٹے بیٹیاں تعلیم پانا چاہتے ہیں لیکن وہ وسائل نہیں مہیا، تو نہیں پانا ہے۔ کس قدر وہ بچے مضطرب ہیں۔ صحیح پر ان ساری چیزوں کا علاج ہے، اس علاج کی طرف اس ڈاکٹر کو، جو ڈاکٹر جس کو خدا نے مقرر کیا ہے، چرواہا مقرر کیا ہے نا، بالکل ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو ہر بیماری کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ صحیح ایسے ہی خدا کے خادم کو، چرواہے کو پتہ ہے کون سی بھیڑ کا کیا پرابلم ہے، صحیح تو اس کے لیے اس کو اس ویسی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے صحیح تاکہ وہ صحت مند ہو، وہ خود بھی خوش رہے، کلیسیا بھی خوش رہے، اور خدا کے لوگ بھی خوش رہے۔ صحیح، بہت شکریہ سر۔ خصوصاً آخر میں جس طرح سے سر نے ذکر کیا کہ جو ہمارے خادمین ہیں ان کو اب جو ہے ثابت قدم ہونے کی، مضبوط قدم ہونے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اپنی بھیڑوں کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دیکھنے کی اور ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے خصوصاً دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ یس، خدا کا شکر ادا کریں، اس پینڈیمک سچویشن میں، ان برے حالات میں بھی اس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ بخشی ہیں اس نے رحمتیں حد عطم مجھے، مالک کو اپنے بندوں کا بے حد خیال ہے۔ اسی خیال پہ یقین رکھیں اور خدا کے ساتھ، اس کے ساتھ ایمان میں، اس کے نام میں قائم رہیں۔ خدا حافظ۔